अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अरबिक ग्रामर कोर्स का सबक नंबर 36 यानी कि 36 करने जा रहे हैं और इसको मैं उर्दू में भी रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो हमने बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाअला और बाब तफ़ाउल जो किया 5th और 6th फैमिली वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है, उसकी खुसूसियात आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। अच्छा, ये वैसे तो हमारे जो ग्रामर के लेसन इंग्लिश में चल रहे हैं उसके लिहाज से ये 36 लेसन है और लेकिन ये मैंने क्योंकि अगर खुसूसियात उर्दू में भी अच्छे से समझ ली जाएं तो ये बहुत मदद देती हैं कुरान पाक समझने में, तो मैं इसलिए उर्दू में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें जो हमारा टॉपिक है आज के लेसन का वो कुछ खुसूसियात जो हैं वो बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउलन और बाब तफ़ाउल दोनों में है, ठीक है ना। इसको हम फिफ्थ जो फैमिली है उसको बाब तअल्लमा फैमिली कहते हैं और तफ़ाउल जो है वो उसको हम तआवना फैमिली कहते हैं, तो उससे हम आसानी हो जाती है पहचानने में। तआवना या तआवनु और तअल्लमा या तअल्लमु। अच्छा, अब ये है कि जो दोनों जो वो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो खुसूसियात जो दोनों में मुश्तरक है, ठीक है ना, कॉमन सर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, सर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि ये जो सर्फ लिखा है ना, यानी ये अरबी का सर्फ है, यानी कि लफ्जी तौर पर जो है इन दोनों बाब में क्या मुश्तरक है, इन दोनों बाब की जो मुश्तरक खुसूसियात हैं जो कि लफ्जी हैं, मानवी नहीं है बल्कि लफ्जी हैं, ठीक है ना। तो दोनों फैमिलीज में हमने देखा कि शुरू में ता आता है, तो इसलिए दोनों को ता फैमिली कहते हैं। और ये जो ता आता है, एक्स्ट्रा ता होता है, ये माजी के माजी के सीगे में भी, मुदारे में भी और मस्दर में भी होता है, ये ता मस्दर में भी होता है और इस्म फाइल इस्म मफूल सब में होता है, ठीक है ना। तो ये जो ता है ये एक्स्ट्रा ता है, तो इसको हम इस वजह से इन दोनों बाब को ता फैमिलीज यानी कि एक्स्ट्रा जो उसमें ता जो है वो इजाफा है, ता का इजाफा है, तो ता फैमिलीज कहते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो है इनको फतहात भी कहते हैं। फतहात क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों फैमिलीज में जो है, या आप देखें कि एक मिनट में क्लियर कर दूं, ये दोनों में देखें कि जो हमारे पास पहली लाइन है मुदारे मजहूल माजी और मुदारे दोनों का जो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना, मालूम वाली लाइन जो है रेगुलर, तो फेले मादी और फेले मजहूल और फिर मस्दर और फिर इस्म फाइल। इसमें स्पेशली जो मादी और मुदारे है उसमें तीनों आप देखें कि फतह 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 है, तअल्लमा या तअल्लमु, ठीक है, तअल्लमा या तअल्लमु, या तीनों, ये पूरा हर हर
حرف پہ فتح ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں، اور فعل مضارع میں بھی تقریباً سارے حروف پہ پتہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس کے جو لام کلمہ تھرڈ پارٹیکل پہ ظاہر ہے وہ دمہ آنا ہے، کیونکہ وہ مرفوع فارم ہے، فعل مضارع مرفوع ہے، تو اس وجہ سے اس پہ دمہ ہے، ورنہ تو فتحات ہیں. تو اس لیے ان دونوں فیملیز کو فتحات کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ماضی اور مضارع ایکٹیو فارم، ٹھیک ہے، فعل ماضی معلوم، فعل مضارع معلوم، اور فعل ماضی دونوں فیملیز میں فعل ماضی معلوم اور فعل مضارع معلوم میں فتحات ہیں، ٹھیک ہے. یہ دو کامن کیریکٹرسٹکس ہو گئیں لفظی لحاظ سے، صرف کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس، کچھ ایک خصوصیت ہے جو صرف کے اعتبار سے ہی ہے، لفظی طور پہ ہی ہے، لیکن دونوں میں الگ الگ ہے. اس میں دیکھیے کہ تعلمہ فیملی میں، یعنی کہ باب تعلمہ میں کیا ہوتا ہے کہ عین کلمہ جو ہے سیکنڈ ریڈیکل جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، جس طریقے سے باب تفعیل ہوتا ہے، علمہ یعلمہ ہوتا ہے، باب تفعیل میں بھی جو سیکنڈ کلمہ ہے جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتا ہے، دوہرا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس فیملی میں بھی ڈبل ہو جاتا ہے. ففتھ میں جو ہے وہ جو ایکسٹرا لیٹر ہے وہ عین کلمے کا ڈبل ہونا ہے، ٹھیک ہے. لیکن سکس فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹرا الف کہہ لیں یا حمزہ کہہ لیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم اصل میں حمزہ ہوتا ہے، جب اس پہ کوئی بھی حرکت آتی ہے تو وہ الف بن جاتا ہے. تو یہ جو باب تفاعل میں ایکسٹرا حمزہ آتا ہے وہ فا اور عین کلمہ کے برابر درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے، فا اور عین کلمہ کے بیچ میں آتا ہے. تو ان دونوں میں ایک ایکسٹرا لیٹر تو ہے، لیکن تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو ففتھ فیملی ہے باب تعلمہ ہے اس میں عین کلمہ ڈبل ہوتا ہے، اور سکس فیملی میں ایک ایکسٹرا الف یا حمزہ ہوتا ہے جو کہ فا اور عین کلمہ کے درمیان ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ دو باتیں ہو گئیں، اور یہ دونوں لفظی لحاظ سے اس کی خصوصیات تھیں، ان دونوں فیملیز کی، ان دونوں باب کی، ٹھیک ہے، لفظی لحاظ سے. اب ہم جاتے ہیں مانوی لحاظ سے، جس کو ریٹوریکل کیریکٹرسٹکس بھی کہہ سکتے ہیں، اور آف فیملی 5. اچھا، یہ دیکھنے کے لیے ہم ذرا اس میں ڈاکومنٹس میں جاتے ہیں. جی، تو اچھا، اس کو کچھ بکس میں ریٹوریکل امپلیکیشنز بھی کہتے ہیں فیملی 5 کی، ٹھیک ہے. تو یہ کہ اس میں مانوی لحاظ سے جو ہے اس باب سے جب لفظ آتا ہے کوئی، تو اس سے کیا اس میں کیا فرق آتا ہے، ٹھیک ہے. جب مانوی لحاظ سے اس باب سے کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں کیا فرق آتا ہے. اچھا، تو ایک تو یہ کہ اس میں باب تفاعل میں فیملی یعنی کہ فیملی 5 میں لازم یوزلی لازم ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جو فعل آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، جیسے تعلمہ ہے. اب تعلمہ میں ہے کہ خود سیکھنا، اب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مفعول بھی نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ لازم ہے، انٹرانزیٹو ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو فعل آتے ہیں وہ یوزلی لازم ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تدریج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تدریج جو ہے وہ ہم باب تفعیل یعنی کہ فیملی 2 میں بھی پڑھتے آئے ہیں. تدریج کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کا مسلسل آہستہ آہستہ مرحلہ وار ہونا. اور جب اس فیملی سے آتا ہے یہ باب
تفاعل تفاعلہ سے، تو اس میں یہ کہ ڈیلیبریشن اور ایفرٹ بہت اہتمام سے اور مسلسل کرنے کام کے کرنے میں اہتمام ہے اور تسلسل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا جیسے تعلمہ ہے سیکھنا، کسی چیز کو بڑے اہتمام سے سیکھنا، مسلسل سیکھنے کا عمل۔ اچھا، وہ جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی، تو دا بیسٹ آپ میں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں تعلمہ جو ہے نا وہ ہے سیکھنا، ٹھیک ہے، اور یہ آ رہا ہے یہی باب تفعلہ سے، ٹھیک، باب تفعلہ سے آ رہا ہے، اور یہ علمہ جو ہے وہ باب تفعیل سے آ رہا ہے۔ البتہ دونوں میں جو ہے وہ تدریج ہے، گریجولزم ہے، کہ کام کا مسلسل ہونا اور مرحلہ وار ہوتے جانا، کیونکہ جو علم سیکھنے کا عمل ہے اور کسی کو سکھانے کا عمل ہے، اس میں دونوں میں جو ہے وہ ایفرٹ بھی ہوتی ہے، ڈیلیبریشن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک ایگزامپل ہے تجرعو، جیم را اور عین روٹ ورڈ ہے اس کا مادہ ہے، اور جب یہ باب تفاعلہ سے آتا ہے تو تجرعا ہوتا ہے۔ تجرعا کا مطلب آہستہ آہستہ ایک ایک گھونٹ پینا، گھونٹ بھرنا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ کسی چیز کو برا سمجھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پینا۔ اس میں جو ایک آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اس میں یہ کہ اس کا کانٹیکسٹ، تو یہ آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جہنمیوں کو جب پانی دیا جائے گا وہاں جہنم میں، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک گھونٹ آہستہ آہستہ پیئیں گے، پھر بھی وہ اس کو گھونٹ نہیں پائیں گے۔ تو یہ اس میں میننگ ہے کہ تھوڑا تھوڑا، کوئی چیز بہت تھوڑا تھوڑا، بہت زیادہ ایفرٹ کے ساتھ ہونا۔ اچھا، پھر ایک خصوصیت یہ ہو گئی معنوی لحاظ سے، ریٹوریکل کیریکٹرسٹک ہوئی اس کی فیملی 5 کی ایک۔ اب دوسری خصوصیت ہے پریٹینشن یا امیٹیشن، یعنی کہ تکلف یا بناوٹ، تکلف یا بناوٹ۔ اس خصوصیت میں یہ ہوتا ہے کہ جو فاعل ہے وہ اس فعل کو بن کے کر رہا ہے، یعنی کہ اس میں تکلف ہے، امیٹیشن ہے، اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا بنا ہوا ہے۔ جیسے مردہ ہے، مردہ جو ہے وہ بیمار ہوا، ٹھیک ہے، وہ بیمار ہوا، یہ ثلاثی مجرد سے باب پہلے باب سے، فیملی 1 سے۔ جب یہ اس باب سے آتا ہے، باب تفعلہ سے، تو تمردہ وہ بیمار بن گیا، یعنی کہ اس میں بناوٹ آ گئی، ٹھیک ہے، بناوٹ آ گئی، وہ بیمار بن گیا۔ اسی طریقے سے شجوع وہ بہادر ہوا، ٹھیک ہے، اور تشجع اس نے بہادر بننے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ اچھا، ایک بات، ساری جو ہم یہ خصوصیات پڑھ رہے ہیں سارے فیملیز کی، مزید فیہی کی، اس میں خصوصیات ہم بہت ساری پڑھتے ہیں کسی بھی ایک فیملی کی۔ اس میں ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے یہ فعل ہے تمردہ، اب اس میں جو ہے ایک تکلف کی کیفیت ہے، وہ بیمار بن گیا، اس کے معنوں میں ایک تکلف کی، امیٹیشن کی کیفیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں جو ہے یہ تدریج بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے، یا اگر تعلمہ میں جو ہے وہ تجرید کی خصوصی کیفیت ہے اور اس میں ایک اہتمام کی کیفیت ہے، مسلسل کام کے مسلسل ہونے کی کیفیت ہے تعلمہ میں، تو اس میں تکلف نہیں آئے گا۔ تعلمہ میں تکلف کی خصوصیت نہیں آ رہی، تو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ
ایسا نہیں ہے کہ ہر لفظ جو کہ باب تفاعلہ سے آ رہا ہے اس میں یہ تکلف کی خصوصیت ہو، کسی میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس فیملی میں سے اس باب سے جب آتا ہے تو تکلف کی خصوصیات کسی لفظ میں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے تجنب ایک اصطلاح ہے۔ تجنب کا مطلب اجتناب کرنا، اردو میں جیسے کہتے ہیں نا اجتناب کرنا یعنی کہ ایویڈنگ اور کیپنگ اوے۔ اچھا، اس میں اس خصوصیت میں ہوتا یہ ہے کہ جو جیسے تجنب ہے نا، تو اس کا جو روٹ لیٹر ہے جیم، نون اور بے، ٹھیک ہے نا، جیم، نون اور بے۔ تو جو روٹ لیٹر کا لفظی معنی ہے، جو مادے کا لفظی معنی ہے، اس معنی سے پرہیز کرنا، وہ بچنے کی کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، اسمن ہے، ایک منٹ، اسمن میں مارک کر لے رہا ہوں، یہ جیسے اسمن ہے، اس کا مطلب ہے اسمن، خیر اسم ہے لیکن اسمن کا مطلب گناہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تعصم، اس نے گناہ سے پرہیز کیا۔ جب یہ اس سے آیا نا، اس کا روٹ لیٹر حمزہ سے اور میم ہے، جب یہ باب تفاعلہ سے آیا تو اس کا مطلب ہوا اس نے گناہ سے پرہیز کیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں مطلب جو تھا وہ گناہ کرنا تھا۔ فیملی ون میں دیکھیں تو گناہ کرنا، لیکن جب اس باب سے آیا تعصمہ تو گناہ سے پرہیز کیا۔ اچھا، وجودہ، یہ بھی جو ہے وہ اسم ہے، مصدر ہے، اس کا مطلب سونا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے جیم اور دال سے ہے۔ اسی طریقے سے جب یہی روٹ لیٹر ہے جیم اور دال فیملی 5 سے باب تفاعلہ سے آتا ہے تو یہ تہجدہ ہوتا ہے۔ حجدہ جو ہے وہ سونا ہے، ٹھیک ہے، فیملی 1 سے ثلاثی مجرد سے سونا ہے، لیکن تہجدہ کا مطلب ٹو اسٹے اویک، اس نے سونے سے پرہیز کیا، ٹھیک ہے۔ تو تہجدہ ٹو اسٹے اویک، تو جو معنی تھا، سونے کا معنی تھا اس مادے میں، اس سے پرہیز کیا۔ تہجدہ معنی اٹھا رہنا، جو ہم رات کی نماز کو کہتے ہیں، تو وہ یہ اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ سونے سے پرہیز کر کے عبادت میں مشغول ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری جو کیریکٹرسٹک یا خصوصیت ہوئی وہ کیا ہوئی کہ تیسری ہے تجنب، تیسری ہے۔ ایک سب سے پہلی کیا ہوئی، اور جو سب سے زیادہ کامن ہے، یہ جو تدریج ہے، کنسسٹنسی ہے، اور ایفرٹ اور ڈیلیبریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ الفاظ میں آتی ہے۔ اور یہ جو دوسری خصوصیت ہے تکلف یا بناوٹ، امیٹیشن، اور تیسری خصوصیت تجنب یا اجتناب کرنا، یہ کم الفاظ میں آتی ہے لیکن آتی ہے اس فیملی میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں، اس کے بعد ہم فیملی 6 پہ جائیں گے، جو باب تفاعل ہے، تفاعل، اس کی ہم پھر خصوصیات کریں گے، اور اگر سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو باب تفاعلہ یعنی کہ فیملی 5 دیکھ لیا کہ اس کے جو لفظی خصوصیات ہیں وہ یہ کہ اس کو تا فیملی کہتے ہیں، اس کو فتحات فیملی کہتے ہیں، اور اس میں ایک اس کا عین کلمہ جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے۔ یہ لفظی خصوصیات ہیں۔ پھر ہم نے معنوی خصوصیات یہ دیکھی کہ اس میں تدریج یعنی کہ کنسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے، درجہ بدرجہ مسلسل ہونے کا،
کام کے مسلسل ہونے کے معنی ہوتے ہیں، دوسرے بہت جدوجہد اور اہتمام سے کسی کام کا کرنا. پھر دوسری خصوصیت جو دیکھی وہ بناوٹ، ٹھیک ہے، بناوٹ یا تکلف کرنا، کسی چیز کو امیٹیٹ کرنا. اور تیسری یہ کہ اس اجتناب کرنا. اب ہم جا رہے ہیں باب تفاعل یعنی کہ فیملی 6، جو تعاونہ فیملی کہتے ہیں نا، تعاونہ یا تعاون تعاونن. اب ہم اس پہ جا رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے اچھا، اس میں سب سے تعاونہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا اس کا لفظ، تو یہ ویسے بھی ہے کہ یہ اس کے پیٹرن کو فالو کرتا ہے. دوسرے تعاونہ سے ہمیں یہ بھی ہے کہ یہ اس میں دو لوگ ایک دوسرے کو جو ہے، دو لوگ جو ہیں وہ اس کام میں شریک ہوتے ہیں، برابر کے شریک ہوتے ہیں. تو اس کو اس لیے اس کو تعاونہ میں جیسے اس فعل میں یہ مطلب بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، شریک ہونے کا مطلب بھی آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے الفاظ جو ہیں، تساءلہ ایک دوسرے سے سوال کرنا، ٹھیک ہے. پھر تلاوما ایک دوسرے کو بلیم کرنا. تو یہ ہے. اچھا، تو اب اس کی معنوی خصوصیات دیکھ رہے ہیں کہ جب اگر کوئی لفظ جو ہے وہ 6 فیملی باب تفاعل سے آتا ہے تو اس کے معنوں میں کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، معنوں میں سب سے پہلی خصوصیت تو یہی ہے کہ میوچل پارٹیسپیشن، تشارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شراکت یا تشارک. کیا ہوتا ہے کہ جب دو لوگ جو ہیں وہ برابر کی ان کی شراکت جو ہے وہ اس کام کے کرنے میں برابر کی ہو. جیسے تناصرہ یا تناصر، تناصرن، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اسی طریقے سے تفاخرہ یا تفاخرو تفاخرن فہو متفاخرن، ایک دوسرے پر فخر کرنا. پھر جیسے ہے تنازع یا تنازعو تنازعن، تنازع جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو اس میں بھی یہ کہ باہم جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے تنازع جو ہے وہ باہم جھگڑا کرنا. تو اس میں یہ جو اسپیشلی یہ جو فیملی ہے، فیملی 6، اس میں جو ہے میوچل پارٹیسپیشن، دو لوگ جو ہیں وہ ان کی برابر کی شرکت ہوتی ہے کام کے کرنے میں. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے، ہم نے یہ مشارکہ جو ہے، تشارک کا نہیں بلکہ مشارکہ جو ہے وہ ہم نے باب فعلہ میں بھی پڑھا تھا، جاہدہ فیملی میں، ٹھیک ہے نا، تھرڈ فیملی 3 میں بھی. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تشارک جو ہوتا ہے وہ کسی کام کے ہونے میں دو افراد یا دو چیزوں کا شریک ہونا ہوتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں فاعل ہوں، مطلب دونوں جو فعل میں شرکت ہے وہ برابر کی ہے دونوں کی. جبکہ مشارکت میں ایک فاعل ہوتا ہے اور دوسرا مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فیملی 3 میں یہ ہوتا ہے. جاہدہ یجاہدو میں جب آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فاعل ہوتا ہے اور دوسرا مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر پہلی خصوصیت ہم نے پڑھ لی، اور یہ خصوصیت اس فیملی کی بہت امپورٹنٹ، بہت ہی اہم خصوصیت ہے، اور اکثر زیادہ تر افعال جو اس فیملی سے آتے ہیں اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ دو لوگوں کی برابر شراکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری خصوصیت جو کہ اتنی کامن نہیں ہے وہ ہے تخیل. تخیل کا لفظ ہے، اور فکٹیشیس ہونا یعنی کہ اداکاری کرنا، یعنی خود میں ایسی صرف ظاہر کرنا جو موجود نہ ہو، تخیل کہلاتا ہے. اچھا، اس میں بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے باب مفاعلہ میں تفاعلہ میں جو ہے وہ تکلف پڑا ہے، تکلف اور بناوٹ.
اس کے بھی میننگ بناوٹ کرنا، امیٹیٹ کرنا، پریٹینڈ کرنا. اسی تخیل میں بھی اداکاری کرنا، ٹھیک ہے، پریٹینشن ہے. لیکن تخیل اور تکلف میں فرق ہے. تکلف میں بناوٹ یا تصنع جو ہوتا ہے وہ پسندیدہ ہوتا ہے، یعنی کہ بہادری، اس نے اپنے بہادری ظاہر کی، اپنے آپ کو بہادر ظاہر کیا یا بہادر بننے کی کوشش کی. تو بہادر بننے کی کوشش ایسی کوئی اس میں نیگیٹو بات نہیں ہے کہ he tried to be brave، ٹھیک ہے. لیکن اس میں جیسے ہے تخیل میں جو ہے اگزامپل دیکھیں، تجاہلتم، تم سب جان بوجھ کر لا علم بنے، ٹھیک ہے نا، جانتے پوچھتے لا علم بننا. تو اس میں ایک منفی پہلو ہے، ٹھیک ہے نا. تو تکلف میں کیا ہوتا ہے؟ تکلف میں بناوٹ یا تصنع ہوتا ہے لیکن وہ پسندیدہ ہوتا ہے، جبکہ تخیل جو ہے وہ دھوکہ دہی اور ریاکاری ہوتی ہے. اس کے علاوہ تکلف میں فعل کے حصول کے لیے حقیقتاً کوشش کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بہادر ہو، جبکہ تخیل میں صرف اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. اچھا، تو یہ بھی کسی فعل میں یہ والی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ ہے تجاہلا، تجاہلتم. تو تجاہلا مینس وہ سب تجاہلا وہ جان بوجھ کر لا علم بن گیا. جب اس کا ہوا فارم ہوگا نا تجاہلا، وہ جان بوجھ کر لا علم بن گیا. اور تجاہلتم، تم سب جان بوجھ کے. اچھا، اس کے بعد دوسری خصوصیت پڑھی، مانوی خصوصیت باب تفاعل کی، جو کہ فیملی 6 ہے. اب تیسری خصوصیت، اور یہ ایگزیجریشن یعنی کہ مبالغہ ہے. اور مبالغہ ہم پہلے بھی فیملی 3 فیملی 2 اور فیملی 4 میں پڑھ چکے ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو فعل کا مطلب ہے اس میں مبالغہ ہو، یعنی کہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اس کی انٹینسٹی کو بڑھانا، شدت کو بڑھانا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں منفی پہلو نہیں ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کرنا منفی پہلو نہیں ہے، بلکہ مبالغہ کا مطلب ایگزیجریشن ہے، کسی کام کے مصدری میننگ، یعنی کہ اس کام کے جو اثر ہے اس میں اضافہ ہونا، شدت ہونا. جیسے اعلیٰ وہ بلند ہوا، یہ ثلاثی مجرد سے ہے. اور تعالی فیملی 6 سے ہے، تعالی وہ بہت بلند ہوا. جب ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ بہت، تو اس کا مطلب ہے بہت بلند، بہت بلند، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایگزیجریشن ہے، یعنی کہ صرف اعلیٰ بلند ہوا، تعالی وہ بہت بلند ہوا. اسی طریقے سے بارکہ جو ہے وہ باب مفعلہ سے ہے، باب جو جاہدہ فیملی ہے، فیملی 3. تو بارکہ کا مطلب ہوا، یہ ہوا کا ہے نا. تو بارکہ اس نے برکت دی. اور جب ہم یہ فیملی 6 باب تفاعل میں آتے ہیں تو تبارکہ وہ بہت بابرکت ہوا، وہ بہت بابرکت ہوا. تو تبارکہ وہ بہت بابرکت ہوا. تو یہ فیملی 6 میں آیا. تو اس میں جو فعل کے معنی ہیں اس میں مزید اضافہ ہو گیا. یہ ایگزیجریشن ہوا، جو کہ تیسری خصوصیت ہم نے پڑھی. اب ہم چوتھی پہ جا رہے ہیں، اور وہ ہے ابتدا. ابتدا کا مطلب نئے معنوں کا داخل ہونا. جب کوئی لفظ اس باب سے آتا ہے تو اس میں نئے معنی داخل ہو جاتے ہیں. ابتدا ہم نے جو ہے وہ فیملی 3 اور فیملی 4 میں بھی پڑھی ہے، باب مفعلہ اور باب افعال میں بھی پڑھی ہے. لیکن یہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں برکہ جو ہے نا، برکہ اگر فیملی 1 سے آتا ہے، فیملی 1 یعنی کہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اونٹ بیٹھ گیا. لیکن وہی جب تیسرے باب فیملی 3 یعنی کہ جاہدہ فیملی سے آتا ہے تو بارکہ ہوتا ہے. اور بارکہ کا مطلب اس نے برکت دی. اور یہ جب فیملی 6 میں آتا ہے تو تبارکہ وہ بابرکت ہوا، ٹھیک ہے نا.
تو مبالغہ بھی ہوا. مبالغہ اس لیے ہوا کہ بارکہ کے مقابلے میں تبارکہ میں بہت بابرکت ہوا, تو اس میں مصدری معنی زیادہ ہیں. اور اوریجن یعنی کہ ابتدا اس لیے ہوا کیونکہ جب یہ فیملی 1 سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ بیٹھ گیا, اور جب یہ فیملی 6 سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت بابرکت ہونا, بہت زیادہ بابرکت ہونا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اسی طریقے سے یہ نزع مرنے کے قریب ہونا, وہ مرنے کے قریب ہوا. تنازع, اب تنازع ہم نے ابھی پڑھا نا, ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے. تنازع باہم جھگڑا کرنا یا باہم تنازع وہ جھگڑا کرنا زبانی بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی. تو یہ ہوا. اچھا, یہاں پہ جو ہے تقریباً یہ خصوصیات ختم ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی خصوصیات ہیں, لیکن یہ بہت اہم خصوصیات ہیں. اس میں سے کچھ جو ہیں وہ بہت کامن ہیں, جیسے یہ میوچل پارٹیسپیشن. فیملی سے یہ باب تفاعل, چھٹے باب کے لیے میوچل پارٹیسپیشن بہت زیادہ کامن کیریکٹرسٹک ہے, کامن خصوصیت ہے. اور اس میں جو ہے یہ اچھا جو تعلمہ فیملی ہے, اس میں ایک بات اہم ہے کہ اس میں کام کا اثر خود پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تعلمہ خود سیکھنا, تو اکثر افعال میں جو ہے وہ خود پہ جاتا ہے. تمردہ وہ بیمار بن گیا, خود بیمار بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بھی فیملی 5 یعنی کہ باب تفاعلہ میں ایک کیریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ کام کا اثر جو ہے وہ خود پہ زیادہ جاتا ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لازم ہوتے ہیں. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. یہ الحمدللہ یہ لیسن ہمارا ختم ہوا اور میں ریکارڈنگ بند کرنے لگی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.